वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अंतलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीनति ख़रक़हा क़ाल अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जिअत शैअन इम्रा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इजलालन व इक्रामा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको नबी मुकर्रम ताजदार हरम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चंद महीनों के बाद दोबारा आपसे मुलाकात का मौका मैसर आया। यह अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। सरकार की नालन पाक का सदक़ा है कि अल्लाह ने हमें दोबारा एक जगह होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। अल्लाह से दुआ है कि जिस बीमारी के ख़ातिर हम दूर हो गए थे, अल्लाह ताला उस बीमारी को दूर फरमा दे, जल्द से जल्द इस बीमारी का ख़ात्मा फरमा दे, और जितने लोग इस बीमारी की वजह से इस दुनिया से रुखसत कर गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और जो इस बीमारी से मुतासिर है, अल्लाह उनको जल्द से जल्द सरकार के सदक़े में सेहतयाबी अता फरमाए। जो तज़किरा हमारा चल रहा था, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के ज़हनों में होगा। सूरह कहफ़ की मुख्तसर सी तफसीर आप हज़रात के सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल की जा रही है। इस तफसीर के हवाले से एक वाक़या इसके अंदर, सूरह कहफ़ के अंदर एक वाक़या ज़िक्र है, और इस वाक़ये को हज़रत मूसा और हज़रत ख़ज़िर दोनों के नाम से याद किया जाता है। हज़रत मूसा अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नबी है, और आपके ऊपर अल्लाह ने एक सहीफ़ा किताब भी नाजिल फरमाई जिसको तौरात कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए भाई, जोर से बोलिए। तौरात कहते हैं। ये अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाया। तो वाक़या शुरू हो चुका था, मैं आप हज़रात को बताया था वाक़ये के बारे में, फिर भी इजमालन दो चार बातें कहकर आगे गुजर जाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक अपने ख़ास बंदे से मुलाकात का हुक्म दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे की मुलाकात के लिए अपने शहर से निकलकर कई महीनों तक सफ़र तय करते रहे। फिर सफ़र तय करते 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 जहाँ दो दरियाओं का संगम होता है, मुलाकातें होती है, वहाँ उस बंदे को पा लेते हैं, और उस बंदे का नाम है हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम। क्या कहते हैं? हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम उस बंदे मोमिन का नाम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आपसे मुलाकात हो जाती है, सलाम कलाम होता है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़ज़िर से अर्ज़ करते हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो हज़रत ख़ज़िर ने फरमाया था कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते, इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि अल्लाह ने आपको ज़ाहिर का इल्म दिया है, मुझे बातिन का इल्म दिया है। अल्लाह ने आपको ज़ाहिर का इल्म दिया है, मुझे बातिन का इल्म दिया है। तो लिहाजा अगर मुझसे कोई काम हो जाए जिसको आप देखें और वो आपको समझ में ना आए, तो आप उस पर एतराज़ करेंगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा। लिहाजा फिर हमारा मिलना जो है ना बिछड़ने के बराबर हो जाएगा। लिहाजा मुनासिब है कि आप हम जो है ना एक रास्ते पे नहीं चल सकते, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी किसी बात पे एतराज़ नहीं करूँगा। तो दोनों के दरमियान में बातचीत हो गई। उसके बाद हज़रत मूसा और हज़रत ख़ज़िर वहाँ से चल पड़े।
اب یہاں سے آگے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے، یہاں سے غور سے سنیے۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ، دونوں حضرات چل رہے تھے، سمندر کے کنارے چل رہے تھے، تو ان کو ایک سمندر پر سے کشتی آتی ہوئی نظر آئی۔ پھر وہ جب کشتی کنارے پہ آئی تو کشتی چلانے والا حضرت خضر کو پہچانتا تھا، تو اس نے حضرت خضر کو اور حضرت موسیٰ کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا، کیونکہ یہ دونوں کو کہیں اور جانا تھا، سمندر کے اس پار جانا تھا۔ بہرحال دونوں کو جو ہے نا اپنی کشتی میں سواری کرا لی ملا نے۔ اس کے بعد جب سفر وہاں سے شروع ہوا، کشتی چلتے گئی، دوران سفر بیچ سمندر میں کشتی چل رہی ہے۔ میری وائس آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مائک کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ جی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ مجھے بول سکتے ہیں۔ جب سمندر میں کشتی چل رہی تھی تو بیچ سمندر میں حضرت خضر نے اپنی کراڑی اٹھائی اور کشتی میں جو نا ایک تختہ اس کا اکھاڑ کے پھینک دیا، ایک تختے پہ مارا کراڑی، وہ تختہ اکھڑ گیا۔ اب دیکھیے، کسی کی چیز کو نقصان پہنچانا یہ اچھی بات ہے کیا؟ بتائیے، نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ جیسے دیکھے کہ حضرت خضر کشتی میں بیٹھے، جب کشتی میں بیٹھے تھے، چونکہ وہ بندہ پہچانتا تھا، اس وجہ سے انہیں سروس چارج بھی نہیں لیا، کرایہ بھی نہیں لیا، فری میں بٹھایا۔ بھائی جس کی کشتی میں فری میں بیٹھے اور اسی کی جو ہے نا چیز کو نقصان پہنچائے، کوئی جاتے جاتے آپ کو بائک پہ جو ہے نا لفٹ دے دیا اور آپ اس کی بائک پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اس کی سیٹ پہ جو ہے نا بلیڈ سے چرپٹا مار رہے ہیں، پین سے چرپٹا مار رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے کیا؟ تو یہ بات تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کراڑا مار کے ایک تختہ اکھاڑ دیا اس کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اذا رکب فی السفینۃ خرقها، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو توڑ دیا۔ قال اخرقتها، حضرت موسیٰ کو رہا نہیں گیا، وہ بول پڑے لتغرق اہلها، اے بندہ مومن، اے خضر آپ نے یہ کیا کیا؟ ارے وہ تو ہم کو فری میں بٹھایا تھا اور آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کی کشتی کو نقصان پہنچایا۔ لتغرق اہلها، تاکہ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ سمندر میں ڈوب جائیں، پانی کشتی میں آ جائے اور سارے لوگ سمندر میں ڈوب جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، امرن کہتے ہیں بڑا ہی کام، کہنے لگے کہ آپ نے بڑا ہی برا کام کیا ہے، اچھا کام آپ نے نہیں کیا ہے، یہ درست کام آپ نے نہیں کیا ہے۔ کون بول رہے ہیں یہ؟ حضرت، بولو بھائی، حضرت موسیٰ بول رہے ہیں۔ کس کو بول رہے ہیں؟ حضرت خضر کو بول رہے ہیں، آپ نے یہ بڑا ہی برا کام کیا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ جبکہ سفر شروع ہونے سے پہلے دونوں کی کیا بات ہوئی تھی؟ حضرت خضر نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے کچھ کام ہو جائے تو آپ اس کے اوپر اعتراض نہیں کریں گے، نہ ہی آرگومنٹ کریں گے، نہ ہی کوشچننگ کریں گے، نہ کوئی سوال کریں گے آپ، جو کام اگر کچھ ہو گیا تو۔ دونوں میں بات ہو گئی تھی کہ میں نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا۔ اس لیے نہیں رہا گیا، موسیٰ شریعت والے نبی تھے اور شریعت کے سامنے اگر کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہے تو شریعت والا خاموش نہیں بیٹھتا، وہ بولتا ہے بھئی یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ مکروہ ہے، یہ تحریمی ہے، تنزیہ، کچھ تو بولتا ہے، اس لیے کہ اس کو شریعت کا علم ہے، تو وہ بول پڑے۔ تو حضرت خضر نے بھی کیا جواب دیا دیکھیے، قال الم اقل لک، اے موسیٰ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم کو صبر شروع ہونے سے پہلے کیا یہ بات نہیں بولی تھی کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تمہاری راہ کوئی اور ہے، میری راہ کوئی اور ہے، تم کہیں اور راستے کے ہو، میں کوئی اور راستے کا ہوں، تمہارے اندر کوئی اور بات ہے، میرے اندر کوئی اور بات ہے، اللہ نے تم کو کچھ اور عطا کیا ہے، مجھ کو کچھ اور عطا کیا ہے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے کاموں پہ تم اعتراض کرے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی لیے میں نے تم کو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ مت آؤ۔
تو اس سے علماء کرام تفسیر میں لکھتے ہیں جب استاذ آپ کو پڑھانے لگے، مرشد برحق آپ کو سکھانے لگے، تو آپ کا کام ہے کہ استاذ کے کام پہ اعتراض نہ کرے۔ یہ حضرت موسیٰ کا پوچھنا، خضر کا جواب دینا، یہ حکمت الہی ہے، غلطی خطا کے بنیاد پہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ اسی لیے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کبھی نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ یہ جو بھی واقعہ ہوا حکمت الہی ہے، منشاء خدا ہے، ہم کو بتانے کے خاطر ہوا، ورنہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ سیکھنے آئے حضرت خضر سے، جبکہ اتھینٹک بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ اتھینٹک بات یہ ہے حضرت خضر سے زیادہ بلند و بالا مقام حضرت موسیٰ کا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ رسول ہے، حضرت موسیٰ نبی ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہے کہ نہیں ہے، ماننے والے نبی مانے لیکن رسول تو نہیں مانے، لیکن حضرت موسیٰ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، کلیم اللہ ہے، ان کے اوپر باضابطہ کتاب نازل ہوئی، رتبے میں بڑھے، درجے میں بڑھے۔ اس سے مفسرین نے یہ بھی بات لکھی، علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اگر کسی چھوٹی عمر والے بندے کے پاس تم سے زیادہ علم ہو تو یہ بڑی بڑی باتیں نہ کرو، میں عمر میں بڑا، دولت میں بڑا، رتبے میں بڑا، یہ بڑا وہ بڑا، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، ایج میں چھوٹا ہے، اگرچہ اس کے پاس ایجوکیشن ہے، اگرچہ کہ اس کے پاس نالج ہے، لیکن میں بڑا ہوں عمر میں اس سے جا کر کیسے سیکھوں؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس واقعے سے یہ دلیل ملتی ہے، اگر پڑھانے والا چھوٹی عمر کا ہو لیکن بڑی بات بتا رہا ہے تو ہم کو چاہیے جا کر بیٹھ کر سیکھے، شرمائے نہیں۔ شرمانا ہوتا تو حضرت موسیٰ نہیں جاتے تھے، اگر ایسا کام غلط ہوتا تو اللہ موسیٰ کو نہیں بھیجتا تھا، موسیٰ تم اپنی جگہ بیٹھو، ہم خضر کو تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ علم حاصل کرنے والے کے پاس کوئی آتا نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ کبھی لوگ مکے سے کوفہ گئے، کبھی فلسطین گئے، کبھی شام گئے، کبھی بورما گئے، کبھی عراق گئے، کبھی ایران گئے، کبھی ہندوستان آئے، کبھی یہاں سے وہاں گئے، کبھی وہاں سے یہاں آئے۔ تمل ناڈو کے اندر، چنئی کے اندر حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ علم حاصل کرنے نہیں آئے تھے بلکہ علم کی خیرات لٹانے آئے تھے۔ سرکار کے صحابی انڈیا کے اندر ہے، تمل ناڈو چنئی کے اندر۔ تو علم پھیلانے کے لیے بھی کبھی کبھی سفر کرنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے۔ مصطفیٰ کا دین پھیلانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اس دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کہاں سے آئے؟ عراق کی سرزمین سے آئے۔ یوسفین شریفین کہاں سے آئے؟ عراق کی سرزمین سے آئے۔ یہاں تھوڑا آگے چلے جائیے، کوہیر کی سرزمین پر خواجہ معیز الدین ترکی کہاں سے آئے؟ عرب کی سرزمین سے آئے۔ بابا شرف الدین پہاڑی شریف کہاں سے آئے؟ عراق کی سرزمین سے آئے۔ یہ جتنے بڑے اولیاء کرام سب کہاں سے آئے تھے؟ مصطفیٰ کا فیضان لٹانے کے لیے دور دور علاقوں سے سفر طے کرتے ہوئے آئے۔ تو بات کیا معلوم ہو رہی؟ یا علم حاصل کرنے کے لیے بھی سفر ہوتا، علم کو بانٹنے کے لیے بھی سفر ہوتا، لیکن علم سکھانے والا چھوٹی عمر کا ہو تو شرمانا نہیں چاہیے، جانا بیٹھنا۔ بسا اوقات مول صاحب چھوٹی عمر میں رہتے اور آپ جو ہے نا 55 سال کی عمر میں رہتے، یہ سوچتے مول صاحب کی عمر کے تو میرے پوترے ہیں، میں مول صاحب کنے جا کے کیسا بیٹھوں، ان کے پاس جا کے یہ سن القرآن عربی قاعدہ کیسا پڑھوں؟ نہیں بھائی، نہیں پڑھتا۔ بس یہ ایک چیز ہے، میں عمر میں بڑا ہوں اور وہ عمر میں چھوٹے ہیں، بھلا میں ان کے پاس جاؤں بیٹھوں، یہ اچھا نہیں لگے گا نا، لہذا میں نہیں جاؤں گا۔ اس چکر میں پوری زندگی گزر جاتی ہے، بندہ قرآن نہیں سیکھ سکتا۔ ارے بڑا چھوٹے کے پاس جانا غلط ہوتا تو پھر یہ واقعہ کیوں ذکر ہوتا سورہ الکہف کے اندر؟ پڑھیے نا اٹھا کے۔ تو حضرت خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا اے موسیٰ کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، سفر نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے، اچھا استاد اگر کوئی بات بولے، آج کل کا زمانہ کیسا پیریڈ ہوگا میرے بھائی، حد یہ ہو گئی، کوئی مسجد میں ایک مولانا صاحب کسی بچے کو دوران تعلیم مارے
پہلی بات تو اساتذہ کو ہی بولتے ہیں کہ بھائی مارنے سے گریز کرے، زیادہ مارنے کرنے کے سے جو کام بنا لے گریز کرے، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں۔ لیکن کوئی استاد ایک بچے کو مارے تو وہ بچے کے والد مسجد میں آئے، نہ مسجد کا لحاظ نہ پڑھانے والے کا لحاظ، وہ پکارا، میں بچے کو بڑی پیار سے پالا، محبت سے پالا، خون پسینہ کر کے میں کھلا رہا ہوں، آپ ایسا کیسا مار سکتے، میں پیدا کر کے میں نہیں مارا، آپ کون ہوتے مارنے والے، یہ دبا کے بول دیے بیچارے گول صاحب کو۔ اور مسجد کے مولانا بھی ہے میرے بھائی، وہ مسجد کے آداب احترام جانتے، وہ کچھ جواب نہیں دیے۔ وہ بولے کہ آپ کا بچہ یاد نہیں کر رہا تھا، میں ادب سکھانے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے مارا میں، اور زیادہ نہیں مارا، کم مارا۔ نہیں، ہمارے بچے کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، نہیں سکھا تو نہیں سکھا ہمارا بچہ قرآن، استغفر اللہ۔ اچھا وہی بات پھر اسکول کے ٹیچر کو جا کر نہیں بولتے، ہیڈ ماسٹر کو جا کے نہیں بولتے، اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو انہوں ٹرم فیس پوچھتا، پرانے پورے جو نا کچے چٹے لا کے سامنے رکھتا، آپ فیس نہیں بھرے تھے نا، ماں نہیں مارے بول کے آ گئے، فیس نہیں بنے کب کے، جب کیوں نہیں آئے، انہیں پرانے پورے باتیں پوچھتا بول کے وہاں نہیں جاتے۔ اور مسجد کے مولانا تو 25 روپے میں قرآن پڑھا دیتے نا جی، 50 روپے میں قرآن پڑھا دیتے، وہاں تو 600 روپے بن رہے اسکول میں، لیکن کبھی جا کے پرنسپل کے سامنے ٹھہر کے بات نہیں کرے۔ مسجد کا مولانا 50 روپے میں عربی پڑھا دیا، خبر کی تعلیم دے دیا، معاشر کی تعلیم دے دیا، دل کو گندگی دور کرنے والی بات بتا دیا، رحمان کا کلام سکھا دیا، اور اس کو آ کے جو چاہے وہ بولے، جو چاہے بولے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، بچہ اگر مار بھی کھاتا ہے تو ادب کے لیے کھاتا، آج کھائے گا تو کل صحیح راستے پہ چلے گا، اور وہ یاد کرے گا کاش میرے استاذ اگر مجھے مارے ہوتے تو میں آج یہ راہ پہ نہیں ہوتا تھا۔ ہر استاذ کا مار کھانے والا بندہ آج صحیح راستے پہ، جو لاڑوں میں پلے، لاڑوں میں بگڑے، وہ آج تک بھی بگڑے ہوئے، کوئی ان کو سدھار نہیں سکا، اور ان کو سدھارنے کی عمر بچپن کی عمر ہوتی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد آپ تاریخ پڑھ لیجئے، کوئی بندہ سدھرا نہیں، اور بگڑتے گیا اور بگڑتے گیا، تو سدھارنے کی عمر بچپن کی ہوتی ہے۔ ہاں مارنے والے کے لیے بھی طریقے ہیں کہ اس کو پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو مارے نہیں، محبت سے ہی پڑھائے، جتنا ہو سکے محبت سے ہی پڑھائے، مارنا تو منع ہی کیا گیا ہے، پھر بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا گرفت۔ اب یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ کیا بول رہے، قال لا تؤاخذنی، حضرت موسیٰ کیا بول رہے دیکھیے، اگر وہ چاہتے تو یہ بول سکتے بھائی میں تم سے بڑا ہوں، ایک بار مسٹیک ہو گئی میرے سے، جان تو چھوڑ دو، ایسا نہیں بول رہے، کیا کہہ رہے دیکھیے، قال لا تؤاخذنی بما نسیت، اے خضر، اے اللہ کے بندے میں بھول گیا تھا، میری گرفت نہ کیجیے۔ طالب علم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر استاذ کبھی غصہ کرے، استاذ اگر کوئی بات بولے تو اس کو پلٹا کے جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ماں باپ پیدا کرتے ہیں، استاذ زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے، تو استاذ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ جس نے استاذ کا ادب نہ کیا اس کے سینے میں کبھی قیامت تک علم نہیں آ سکتا، تو پہلے ادب سکھایا جاتا ہے، بعد میں علم سکھایا جاتا ہے، ادب نہیں تو علم نہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا تعلق خالصتاً ادب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس جماعت کو چھوڑ کر باقی دنیا میں جتنی جماعتیں لے لیجیے آپ، ان کا تعلق ادب سے نہیں ہے۔ اہل سنت میں سب سے زیادہ جو چیز فوکس کی جاتی ہے، علماء کا ادب، مشائخین کا ادب، پیران کرام کا ادب، ماں باپ کا ادب، محلے کے بزرگوں کا ادب، بڑے بھائی کا ادب، ماں کا ادب، باپ کا ادب، اور اپنے سے بڑے جو نا رشتہ دار کا ادب، یہ ادب ہی سکھایا جاتا ہے۔ اور ادب میں ادب کرنے سے ہی بڑے بزرگ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اگر بے ادبی کریں گے تو دعا کے بجائے نہ جانے کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِ أُسْرًا، آپ اس معاملے میں مجھ پر سختی مت کیجئے، میرے ذہن سے بات چوک گئی تھی، میں بھول گیا تھا، میرے ذہن سے جو ہے نا بات مس ہو گئی تھی، آپ تھوڑا اگنور کر دیجئے، نیگلیکٹ کر دیجئے، میری گرفت نہ کیجئے۔ یہ انداز دیکھیے آپ حضرت موسیٰ کا۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى، حضرت خضر بولے ٹھیک ہے چلو جانے دو، ایک بات ہے کہ نا چلو جانے دو، مسئلہ نہیں ہے۔ فَانْطَلَقَا، پھر دونوں وہاں سے آگے بڑھے، پھر کیا ہوا دیکھیے آپ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا، پھر آگے چل کے کیا دیکھے، ایک بچوں کا گروپ ہے، 4-5 بچے ایک جگہ گاؤں میں کھیل رہے تھے، تو حضرت خضر گئے، وہ بچے کو پکڑے، اس میں سے ایک بچے کو لائے پکڑے، اور اس کو نیچے سلا کے جو نا اس کی گردن کاٹ دی، اس کو ذبح کر دیا۔
اس کو مار ڈالا. فقتلہ، قتل کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا. اب شریعت والے نبی کے سامنے اگر مرڈر ہوا تو کیسے خاموش بیٹھیں گے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ بھائی اگر کوئی عالم ٹھہرا ہوا ہے، اس کے سامنے دو لوگ اگر مال لے رہے ہیں، یا شریعت کا علم جاننے والا کوئی بھی ہے، دو لوگ اس کے سامنے مال لے رہے ہیں، تو جا کے نہیں بولیں گے بھائی یہ مارنا غلط ہے. تو اسی طرح حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیے، قال اقتلت نفسا زکیا بغیر نفس، اے بندے مومن یہ کیا کر گئے؟ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جان کے، بغیر کسی قصاص کے، بغیر کسی بدلے کے آپ ایسے ہی ایک بچے کو مار دیے. ارے ایک بچے کو مارنا کیا چھوٹی موٹی بات ہے؟ آپ نے ایک جان کو نقصان پہنچایا، اس کے ماں باپ کو تکلیف دی، ایک کی جان کو لے لیا آپ نے. لقد جئت شیئا نکرا، اب تو اور جو ہے نا بھاری انداز میں کہا، اب تو آپ نے زیادہ ہی برا کام کیا. پہلے کیا تھا؟ کشتی والا معاملہ تھا. بولے کہ آپ کشتی توڑ دیے. اچھا وہ بات بولنا میں آپ کو بھول گیا، کشتی کا تختہ ٹوٹنے کے بعد کشتی میں پانی آتا نہیں آتا؟ بولو بھائی آتا. لیکن وہاں ایک معجزہ بھی یہ ہوا، حضرت خضر کا تختہ توڑنے کے باوجود بھی پانی اندر نہیں آیا. کشتی صحیح سلامت جو ہے جا کے کنارے پہ لگ گئی، پانی اندر نہیں آیا. جبکہ تختہ ٹوٹا ہوا ہے. گھر میں اگر چھوٹا مستری جو ہے نا کام صحیح نہیں کرا، تھوڑی اگر درار پڑ گئی، سیمنٹ ریتی اگر ایکول نہیں ملایا یا برابر انجینئر جتنا بتایا اتنا نہیں ملایا تو یہاں پر پجرنا شروع ہو جاتا. لیکن دیکھو اب ایک تختہ نکال دیے پورا، اس کے بعد بیچ سمندر میں کشتی چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی پانی اندر نہیں آیا. یہ تھا حضرت خضر کی کرامت، جس کی وجہ سے پانی اندر داخل نہیں ہوا. تو پھر یہاں بچے کو قتل کیا گیا. پھر حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو بڑا برا ہی کام کر دیا. پھر حضرت خضر کیا جواب دے رہے دیکھیے آپ. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ میں نے تم کو کیا نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ واقعہ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ بولیے زور سے بولیے، سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا میرے بھائی؟ جی ہاں الحمدللہ. پھر حضرت موسیٰ اعتراض کرے تو پھر حضرت خضر جواب دیے، میں آپ کو بولا تھا نا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کا وے الگ ہے، میرا وے الگ ہے، آپ کا روٹ الگ ہے، میری روٹ الگ ہے، آپ سوالہ کرتے رہتے، لہٰذا اس لیے بولا میں میرے ساتھ مت آؤ بولا. لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ان سألتک، پھر دیکھیے کیا جواب دے رہے، قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. اے خضر اگر میں اس کے بعد تم سے کوئی تھرڈ والا کوشچن کرا، تیسرا سوال اگر میں تم سے کوئی کرا، پھر اس کے بعد آپ میں دونوں ایک جگہ نہیں رہیں گے. قد بلغت من لدنی عذرا، پھر میں وہ میرا واجب عذر ہو جائے گا، میں آپ کو معذور پاؤں گا، میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا. لیکن یہ سیکنڈ ٹائم ہے، اس کو بھی تھوڑا اگنور کر دو، میری گرفت مت کریے، اس کو بھی اگنور کر دیجئے، مجھے پکڑیے مت. دوسری مرتبہ ہوا یہ بات تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جانے دو. وہاں بچے کا قتل ہو گیا، اس کا خون جا رہا، وہ تڑپ تڑپ کے بچہ مر گیا. وہ حضرت موسیٰ اعتراض کرے، حضرت خضر جواب دیے. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب میں دوبارہ آپ سے کوشچن نہیں کروں گا. پھر کیا ہوا دیکھیے آپ، فانطلق حتی، پھر وہاں سے نکلے، پھر اور ایک گاؤں کو گئے. وہاں کیا ہوا، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، ایک گاؤں پہ سے پہنچے تو بھوک لگی وہ لوگوں کو. وہ تو لوگوں نے گاؤں والوں سے کھانا پوچھا تو گاؤں والے نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. اہلہا فابوا ان یضیفہما، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. فوجد فیہا جدارا، تو دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے، یرید ان ینقض، وہ دیوار گرنے کے قریب ہے. فاقامہ، تو حضرت خضر اس کو کھڑا کر دیے. گاؤں والوں سے کھانا پوچھے. اس میں علماء کیا لکھتے کہ یہ جو پوچھنا تھا یہ حکمت الہی تھا. اس کے نیچے تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ سوال کرنا منع ہے،
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پیر آنکھ سلامتی سے دیا ہے وہ بندے کو چاہیے کہ کام کرے۔ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کام کاج نہیں کرتے، اس سے قرضہ لیتے اس کو دیتے، اس سے قرضہ لیتے اس کو دیتے، چاند بھائی سے لے کے غوث بھائی کو دیے، غوث بھائی کو لے کے جاہد بھائی کو دیے، ادھر کا ادھر پھرا رہے، ادھر کا ادھر پھرا رہے۔ ارے میرے بھائی، ہاتھ پھیلانا حرام ہے۔ ہاتھ پھیلانا 3 صورتوں میں جائز ہے، وہ بھی احتیاط کے ساتھ۔ ایک، بوجھ اتنا زیادہ ہے قرضے کا، اگر ادا نہیں کرے تو جان جانے کا خطرہ ہے، تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے قرضہ پھیرنا ہے۔ دوسرا، دکان تھی، مکان تھا، ایک کوئی واقعہ ہو گیا، باڑھ آ گیا، سمندر کا پانی آ گیا، کرنٹ شارٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، دکان جل گئی، بہت بڑا نقصان ہوا، اس وقت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گنجائش ہے۔ تیسرا، اچھے خاصے پیسے والے تھے لیکن اچانک نقصان ہو گیا، گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، اور محلے کے 2 لوگ یہ بات بول رہے کہ واقعی میں اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا جائز ہے۔ یہ تینوں کو چھوڑ کر چوتھے بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام ہے۔ ہاتھ پھیلانے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ من جدہ وجدہ کہا گیا، جتنی کوشش کرو گے اتنا پاؤ گے، جتنا محنت کرو گے اتنا پاؤ گے۔ کمپنی میں کام کرنے والا اپنے اسکلز کو، کمیونیکیشن کو اچھا بنائے گا، اپنا پریزنٹیشن اچھا رکھے گا، اور اس کے کچھ ایسکیلیشنز نہیں ہوں گے تو اس کو کیا ہوگا؟ ایس ایم ای بنا دیا جائے گا، سبجیکٹ ایکسپرٹ بنا دیا جائے گا، پھر وہ بنتے بنتے ایف ایل ایم فلور مینیجر بنایا جائے گا، پھر بنتے بنتے وہ ٹی ایل بنے گا، ٹیم لیڈر بنے گا، پھر وہ جونیئر جو ہے نا اسسٹنٹ بنے گا، مینیجر بنے گا، پھر جا کے ایچ آر کی پوسٹ تک جائے گا، اور سی او تک بڑا بن جائے گا۔ کیوں بنے گا میرے بھائی؟ محنت کرے گا تو بنے گا۔ پنچر کی دکان چلا رہے تھے، جوڑتے جوڑتے پیسہ جمع ہوا، پھر اس کے بعد جو نا بڑی شاپ کھول لیے، پورے سائیکل پارٹس، آٹو موبائل کھول لیے۔ محنت کرے تو برابر پھل کھاتے۔ شرط یہ ہے محنت کے لیے ارلی مارننگ اٹھ جانا، صبح میں اٹھ جانا، 12 بجے اٹھیں گے، رزق بانٹنے والا تیار ہے، جھولی پھیلانے والا تیار نہیں ہے۔ نوم الصبحاتی یمنع رزقا بار بار پڑھایا گیا، میاں صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ ارے اٹھو بھائی، صبح صبح پرندے اڑ جاتے ہیں، مرغا گھر کا اڑ جاتا ہے، جانور اڑتے ہیں اور چہچاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صبح صبح جا کے دیکھیے، کہیں آپ کے گھروں کے پاس اگر آزو بازو جھاڑ ہے تو 5 بجے دیکھیے آپ پرندوں کی آوازیں آتی ہے۔ کیوں؟ صبح صبح اڑتے ہیں، اللہ کی بولی بولتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گھونسلے سے نکل جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 بجے رات تک فیس بک استعمال کرتے ہیں، 3 بجے تک انسٹاگرام پہ رہتے ہیں، پھر 4 بجے سوتے، 12 بجے اٹھتے، 2 بجے مارکیٹ کو آتے ہیں۔ آپ دکان نہیں چلاتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اچھا، آج کل تو پروفیشن ہو گیا ہاتھ پھیلانا، اچھا لباس ہے لیکن پھر بھی ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ہاتھ پھیلانے سے منع کیا گیا ہے، یہ سبقاً درسن آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو کبھی بھی کسی وقت ہاتھ مت پھیلائیے، انت تک کوشش کریے، محنت کرے۔ دیکھیے میرے بھائی، 40 دن فجر کی نماز پڑھیے، اس کے بعد روزگار آپ کا کھلے گا نہیں کھلے گا مجھے آ کے بتانا۔ 40 ڈیز کنٹینیوسلی آ کے مسجد میں نماز پڑھیے، 40 دن، اس کے بعد جا کے دیکھیے آپ کاروبار دکان کھول کے بیٹھیے۔ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا نا بیچ میں تلنگانہ میں، صبح میں جو ہے نا فجر سے لے کے 10 بجے تک تھا، دیکھیے لاک ڈاؤن، پورے دکانیں کھل رہے تھے نہیں کھل رہے تھے؟ گورنمنٹ بولی تو اڑتے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا بولا اٹھو اٹھو، گئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے، پورے 5 بجے اٹھ گئے، ارے بھائی دکان چلانا ہے، جائے کھولے بیٹھے 10 بجے تک خوب کاروبار۔ ایک بزنس مین ہے، میرے کو کیا بولے انہوں، میں 30-35 سال سے دکان پہ بیٹھ رہا ہوں، لیکن یہ لاک ڈاؤن کے 1 مہینہ جو بیٹھا میں، کیا مزہ آیا صاحب۔ بولے وہ کیوں؟ صبح صبح اٹھ کے آ کے بیٹھ رہا تو سکون دکھ رہا، طبیعت بھی فریش ہے، مائنڈ بھی فریش ہے۔ میں خود 12 بجے تک سوتا تھا، مائنڈ کندو ہوتا تھا، دکان پہ غلے پہ بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ نکل جاتا تھا میرے کو۔ واقعی صبح اٹھنے میں بینیفٹ بہت ہے۔ میں بولا بہت دیر کے بعد بات سمجھ میں آئی آپ کو، کیسے رہنا یاد دلا دیے، کیا بولا، بہت دیر کے بعد سمجھ میں آئی۔ بچپن میں تو مول صاحب سنا دیے تھے ہمارے کو،
यौम सुबह यमना रिस्का, मियाँ सुबह के वक्त का सोना जिसको रोकता है, रिस्क हम खुद रोक रहे मेरे भाई। हमारे घर की तरक्की को हम खुद गेट लगा दिए, दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हुए, फजर में नमाज पढ़िए, गेट खोलिए, चले जाइए, फिर देखिए कैसा रिस्क घर में आता। खिड़कियां खोलिए, बाहर की हवा अंदर आती, घर में बरकत होती। 12-12 बजे तक सो रहे। गैर मुसलमानों को देखो आप, ईसाइयों को देखो आप, सुबह सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, फिरते हैं, निकलते हैं, और आज देखो आप कैसी तरक्की है। हर जगह बड़े बड़े पोस्टों पे वो लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल खाना पूछे तो गाँव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। उसके बाद दीवार गिर रही थी, हजरत खजीर गए, पानी लिए, मट्टी लिए, मिलाए, दीवार को खड़ी करें। और जैसे दीवार को खड़ी करें, क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे आप इतनी मेहनत करें, ये गांव वाले इतने कंजूस हैं, कम से कम खाने को खाना भी नहीं दिए, और आप फ्री में इतनी मेहनत करें, कम से कम सर्विस चार्ज तो वसूल कर लेना था ये लोगों से। कौन बोले? हाँ, ये क्यों बोले? शरीयत का नबी था ना, मैं तो शरीयत की बात करें, इसलिए बोले कि मेहनत करने वाले का पसीना सूखने से पहले उसको पैसे पे कर दो, उसको कल ले लो, कल आके काम आज कर दो, कल आके ले लो। वो कल कभी आता ही नहीं मेरे भाई। वो मैं भाई आप कल ले लो, फिर कल आके बोलता परसों ले लो, तरसों ले लो, आप वो तारीख को ले लो, फिर बाद में क्या बोलता हूँ मैं आपको ये महीने की तारीख बोला, अरे क्या भाई तारीख बोला, महीना नहीं बोला मैं आपको, वो जुलाई नहीं था, वो अगस्त का महीना था, वो आप सही नहीं सुने शायद आप, फिर ऊपर से गोल फिरा देते हैं। भाई घर को आपके मजदूर आ रहा, इलेक्ट्रिशियन आ रहा, प्लम्बर आ रहा, अफसोस के साथ, शर्मिंदगी के साथ, ताज्जुब के साथ आपको एक बात बोल रहा हूँ मैं। एक साहब से मुलाकात हुई तो वो बोल रहे थे भाई मुसलमान के घर को जो ना नहीं जाना भाई प्लम्बर का काम करने। बोलो क्यों? काम कराते 1000 रुपये का, पैसे देते 100 रुपये, फिर वो 100 रुपये बोलते शाम में आके ले लो, बोलते कल आके ले लो, बोलते ऐसा नहीं है भाई, बहुत टाइट कर देते भाई। दूसरों के घरों को जाता हूँ मैं, काम करते पैसे पे कर देते। इतना बदनाम हो रहे मेरे भाई, हर जगह बदनाम हो रहे। कोई बैंक वाला लोन देने के लिए सोच रहा, कोई कुछ रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, क्या हो रहा तमाशा। अस्तगफिरुल्लाह, सारी मुसलमानों की कम्युनिटी एरियास बदनाम हो रहे हैं। तो जो भी आपके घर को प्लम्बर आए, इलेक्ट्रिशियन आए, मिस्त्री आए, फ्रिज का है जो ना काम करने आए, एसी टेक्नीशियन आए, कोई भी बंदा आपके लिए काम करने आए, कल ले लो, परसों ले लो, तरसों ले लो, ये नहीं मेरे भाई। अगर आपको कल देना है तो उसको बोलिए मियाँ काम आज करके चले जाओ, पैसे तो मैं आपको कल देने वाला हूँ, आज मेरे पास नहीं है। पहले उसको बुलाते वक्त में बोलते काम करते ले लो, बोलते उन्हें काम करके जब आके मजदूरी पूछता कल ले लो बोलते, फिर काम भी तो कल ही कराना था, काम जल्दी चाहिए, पैसा देर से जाना चाहिए। ये गलत है मेरे भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप दीवार खड़ी कर दिए, कम से कम लोगों से मजदूरी तो ले लेते जी। अब ये क्या था? ये तीसरा वाला था ना क्वेश्चन, ये बोलो भाई। और बात क्या हुई थी? तीसरी बार क्वेश्चन करे तो अलग हो जाएंगे। याद है? स्टोरी याद है? अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए माशाल्लाह। फिर हजरत खजीर अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाला हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनिका, ए मूसा अब तेरा मेरा रास्ता जुदा हो गया। तुमने 3 मरतबा मेरे काम पर सवाल किया और तीसरी मरतबा तुमने मौका ख़त्म कर दिया। हादा बैनी व बैनिका, हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनिका, अब आपके और मेरे दरमियान रास्ता तब्दील करने का वक्त आ गया है। सउनब्बिउका, हाँ रास्ता तब्दील होने से पहले वो जो 3 वाक़यात तुम्हारे सामने हुए थे ना, बितावीली मालम तस्तती अलैहि सबरा, वो जो 3 वाक़यात हुए, पहला भी कश्ती का, दूसरा बच्चे को कत्ल करे, तीसरा भाई माशाल्लाह अच्छा याद है आपको। ये जो 3 वाक़यात हुए जिसके ऊपर आप सब्र नहीं कर सके, मैं आपको वो तीनों जवाबात दे देता हूँ। जवाब देने के बाद आप इधर मैं इधर, क्योंकि रास्ता हमारा बदल गया। अब देखिए जवाबात दे रहे। सबसे पहले कश्ती क्यों तोड़ी वो देखिए आप। अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीना यामलूना फ़िल बहरी फ़अरदतु अन अईबहा, मैं कश्ती इसलिए तोड़ा, वो कश्ती के मालिक 10 भाई हैं। कितने भाई? 10 भाई हैं। 10 भाई में से 5 भाई अपाहिज हैं।
ہینڈی کیپ ہے، اور 5 بھائی جو اچھے ہیں وہ اس کشتی سے محنت کر کے ان 5 اپائج بھائیوں کو لے جا کے کھانا کھلاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ 5 اپاہج ہیں، 5 اچھے ہیں، یہ 5 کشتی پہ جو ہے نا ڈیلی کشتی چلا کے اس کا کرائے سے کھانا پانی خریدتے اور اپنے 5 اپاہج بھائیوں کو لے جا کے اپنا گھر چلاتے، ان کو کھانا کھلاتے پلاتے۔ میں سوراخ اس لیے ڈالا، میں کشتی اس لیے خراب کرا کیونکہ سمندر کے کنارے پہ ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی عادت ہے جب کبھی بھی اس کی نظروں کے سامنے سے خوبصورت کشتی گزرتی ہے تو وہ کشتی چھین لیتا ہے۔ ایسی بات سمجھ میں؟ اچھی کشتی گزرتی ہے تو وہ کشتی کو چھین لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، اپنے انڈر لے لیتا ہے۔ تو میں اس کے اندر عیب ڈال دیا، کشتی کو میں ڈیمیج کر دیا۔ جب بادشاہ ڈیمیج کشتی کو دیکھا تو اس نے کشتی کو چھوڑ دیا۔ تو کشتی کو چھوڑنے پر فائدہ کس کا ہوا؟ بولو بھائی، 10 بھائیوں کا ہوا۔ کتنوں کا ہوا؟ 10 بھائیوں کو ہوا۔ اسی لیے میں کشتی توڑا، چوبش نہیں توڑا موسیٰ بولے، لیکن آپ اس کے اوپر صبر نہیں کر سکے۔ میں آپ کو بولا نا آپ صبر نہیں کر سکتے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، یہ جملے پہ غور کریے، آگے اس کے اوپر ایک بات بولنے ہوں، میں ارادہ کرا، یہ جملہ یاد رکھیے، آگے جملے آنے والے اس تعلق سے۔ فَأَرَدْتُ، میں ارادہ کرا، ان اعیبها، کہ اس کو ڈیمیج کر دوں، تو میں نے کر دیا۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ، آگے سمندر کے کنارے ظالم جابر بد کردار بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جو غصبہ جو آنے والی کشتیوں کو غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ یہ تھا فرسٹ ریزن۔ سیکنڈ ریزن سنیے جو بچے کو میں قتل کر، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ جو بچے کو میں مارا وہ اس لیے مارا، یہ بچہ آگے بڑا ہو کے کافر ظالم ہونے والا تھا، اور اس کے ماں باپ نیک اچھے مومن مسلمان ہیں، انہیں اتنا بڑا ظالم بننے والا تھا کہ انہیں اپنے ماں باپ کو مجبور کر کے ماں باپ کو بھی کافر بنانے والا تھا انہیں۔ تو دونوں کافر بننا اچھا ہے، ایک جنا چلے جانا اچھا ہے؟ ارے بولو بھائی جی۔ تو یہ بڑا، اب آپ بولیں گے حضرت خضر کو کیسا معلوم تھا کہ انہیں بڑا بن کے کافر ہو؟ یہی تو بات ہے نا، پھر اللہ بھیجا ہی اس لیے کیونکہ اللہ ویسا عطا کرا تھا حضرت خضر کو۔ علم لدنی بولتے اس کو، کیا بولتے ہیں؟ زور سے بولو بھائی۔ علم لدنی مطلب ڈائریکٹ اللہ دل پہ علم ڈال دیتا۔ علم کسبی ہوتا، اسکول کا بیگ لینا، مدرسے کا بیگ لینا، جانا، محنت کرنا، پیدل چلنا، گھوڑے پہ جانا، پیدل جانا، گاڑیوں پہ جانا، پیٹرول لگانا، استاذ کا کرایہ، استاذ کا سروس، یہ علم کسبی ہے، محنت کرنا۔ ڈائریکٹ علم جو آتا نا، بس بندہ بیٹھا ہوا رہتا، ڈائریکٹ وہاں سے جو نا اللہ تعالیٰ دل پہ الہام کر دیتا۔ وہ وقت بھی آتا ہو، ایک ٹائم ہونے کے بعد آتا، ایسے نہیں آتا۔ کرانہ اسٹور پہ ملنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، بہت محنت کرنا پڑتا، لوہے کے چنے چبانا پڑتا۔ نظام الدین اولیاء پوری زندگی اللہ کا ذکر کرتے کرتے تقویٰ، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال کی پوری زندگی گزارے، پھر اللہ نے ایسا کرم کیا، پھر مٹھی پکڑتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو سونا بن جاتا تھا۔ ایسے ہی ہو گیا میرے بھائی، محنت کرنا پڑتا اس کے لیے۔ کچھ لوگوں کو اللہ ایسے ہی عطا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا تھا۔ انہوں نے کہا میں اس بچے کا فیوچر دیکھا، عالم کشف میں جا کر دیکھا، اس کا فیوچر خراب تھا، اور یہ خراب فیوچر والا اپنے ماں باپ کا بھی فیوچر خراب کرنے والا تھا۔ ہاں، میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا اگر میں اس بچے کا قتل کر دیا، اب دیکھیے آگے کیا بول رہے ہیں، فَأَرَدْنَا، کیا بول رہے ہیں ذرا جملہ بولیے، فَأَرَدْنَا بولیے،
پہلے کیا بولے تھے؟ میں یاد رکھو بولا تھا آپ کو، فَأَرَدْتُ، پہلے کیا بولے تھے؟ میں ارادہ کیا، سنگل ورڈ استعمال ہوا. ذہبتو بولے تو میں گیا، سنگل ورڈ بولتے اس کو. ذہبنا بولے تو ہم گئے، پلورل ورڈ ہے یہ. اب کیا بول رہے تھے؟ فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا. اس کو بھی یاد رکھیے، آگے چل کے بولنے والا ہوں. پہلے بولے میں ارادہ کیا، دوسری بار بول رہے ہم نے ارادہ کیا. اب ہم بولے تو دو لوگ رہتے، ایک لوگ رہتے، تو ایک تو حضرت خضر ہو گئے، دوسرے کون ہیں وہ آپ کو میں بعد میں بتا دوں. میں وہ دوسرے کون ہیں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ میں اس کے بیٹے کو قتل کر دوں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین لڑکا ہو یا لڑکی ہو عطا کرے گا. لہٰذا ایک بعد میں لڑکا لڑکی پیدا ہوگی جو وہ دو ماں باپ کے لیے اس لڑکے سے بہتر ہوگی، بہت بہتر ہوگی. ہم نے ارادہ کیا اور اچھا عطا کریں گا، لیکن انہیں نقصان دہ کرنے والا تھا، انہیں ماں باپ کو جو ہے نا کفر پر لانے والا تھا، اس لیے ہم اس کو قتل کر دیے. دوسرا ریزن. اب دیکھیے تیسرا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب رہی وہ دیوار جس کو میں نے سیدھا کیا تھا. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، دو یتیم بچوں کی تھی، فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے دو بچوں کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، خزانہ دفن کرنے والا دو یتیم بچوں کا باپ تھا جو بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. وہ مرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرا تھا، اے اللہ میں خزانہ رکھا، میرے بچے یتیم ہے، اس خزانے کی حفاظت فرما، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ خزانہ ان کے اوپر ظاہر فرما تاکہ وہ لوگوں کے استعمال میں آئے، اس سے پہلے ظاہر نہ کر. وہ بات حضرت خضر کو معلوم ہو گئی، اگر وہ دیوار گر جاتی تھی خزانہ باہر نکل جاتا تھا، گاؤں والے خزانہ لوٹ لے لیتے اور بچے محروم ہو جاتے تھے. اس لیے میں دیوار کھڑی کرا تاکہ وہ خزانہ چھپ جائے. جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی پھر دیوار گر جائے گی، بچوں کو خزانہ مل جائے گا. آری بات سمجھ میں؟ تین واقعات ہوئے، تینوں کا جواب دیا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب یہاں دیکھیے فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے ارادہ کیا. پہلے کہا فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا. سیکنڈ بار بچے کی جب قتل کرنے کی بات آئی فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا. تیسری جب بات آئی فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، آپ کے رب نے ارادہ کیا. اب کام کون کر رہے؟ دیوار کون کھڑی کرے؟ حضرت خضر کھڑی کرے نا، لیکن ارادہ کس کا بتا رہے؟ اللہ کا ارادہ بتا رہے. ذرا غور سے سنیے، بہت باریک بات آپ کو بول رہا ہوں. بھائی محنت انہوں کرے، حضرت خضر علیہ السلام کرے، لیکن یہ بول رہے آپ کا رب ارادہ کرا. بولنا تو یہ چاہیے نا، میں نے محنت کی، میں نے ارادہ کیا. جیسا کہ پہلے بولے تھے میں کشتی توڑا، میں ارادہ کرا، میں بچے کو مارا، ہم نے ارادہ کیا، دیوار میں کھڑی کرا، لیکن ارادہ اللہ نے کیا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، آپ کے رب نے ارادہ کیا دو بچے جب بالغ ہو جائیں گے، یعنی 18 سال 15 سال جو بھی جب جوان ہو جائیں گے تو وہ خزانہ ان کے اوپر ظاہر کرے گا، وہ خزانہ نکلے گا، بچے اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں گے. رحمتم من ربک وما فعلتہ، اے موسیٰ یہ اللہ کی رحمت ہے، جو کچھ میں نے کیا ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرا. بس یہ یہاں تک اسٹوری ختم ہو گئی. ذالک تعبیل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تین واقعات تھے جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے. اب وہ جو بات ہے فَأَرَدْتُ فَأَرَدْنَا، پھر تیسرا والا کیا ہے؟ اراد ربک.
تو اراد ربک وہ تیسرا والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کشتی کو توڑنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ برا کام ہے. تو جب نفع و ضرر کی بات ہوتی، بڑے لوگوں کا یہ طریقہ تھا اس کام کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی؟ جبکہ برا بھی ہونا ہے تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا. ذرا غور سے سنیے میری بات کو. بھائی بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہوتی. برا ہوا تو کس کی وجہ سے ہوتا؟ بولو بھائی. برائی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اچھائی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن یہاں کام برا ہوا، پھر بھی ادب کا، ریسپیکٹ کا تقاضا ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے. برا کام کرے تو اپنی طرف نسبت کرے. بعد میں کیا بولے؟ جب بچے کا قتل کرے فَأَرَدْنَا، میں ارادہ کرا، ہم ارادہ کرے. وہ ہم میں ایک خضر تھے، دوسرا اللہ تھا. دوسرا کون تھا؟ بچے کو قتل کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ پھر یہاں بھی بری بات ہے نا بھائی. پھر یہاں اللہ کا نام کیوں لیے؟ یہ سوال آ سکتا. یہاں اللہ کا نام اس لیے لیے بچے کو قتل کرنے میں دو چیزاں تھے. ایک قتل کرنا میں کرا، یہ بچے کے بدلے میں اور ایک بچہ جو آئیں گا نہیں وہ کون کریں گا؟ ہاں، اس لیے اردنا بولے. یعنی برے کام کی نسبت میری طرف، اچھے کام کی نسبت واہ واہ. یہ ہے اللہ والوں کا ادب. میں آپ کو شروع تقریر میں بتایا تھا نا، اہل سنت میں ادب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ادب جتنا کرو گے اتنا پاؤ گے. جبکہ حضرت خضر کو معلوم ہے برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے. پہلی بار جب کشتی توڑے بولے میں ارادہ کرا، کیونکہ اس میں برائی دکھ رہی تھی. بچے کو قتل کرے تو میں کرا، ہم کرے. وہ ہم میں ایک حضرت خضر ہے، دوسرا بچے کے بدلے میں اور ایک پیدا ہوگا جو بہتر ہوگا. وہ جو بہتر ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اب تیسرا، دیوار تو گر رہی تھی، دیوار کھڑی کر دی، اس میں خزانہ تھا نہیں تھا، بچوں کا فائدہ ہونے والا تھا نہیں تھا. تو لہٰذا یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ خزانہ نکالنے والا تھا. تو وہاں تو اپنا ہی ذکر کرے نہیں، وہاں کرے یہ تو تیرا رب کرا. حضرت موسیٰ کو بتا دیے پہلے میں کرا پھر ہم کرے، اب تیرا رب کرا. یعنی اب لاسٹ میں اپنانیت کو ہٹا دیے، میں ہٹا دیے، انا کو ختم کر دیے. کہا موسیٰ خزانہ جو نکالنا تھا، ارے محنت کرنا بندے کا کام تھا، خزانہ دلانا اللہ کا کام تھا. لہٰذا جو اللہ کا کام ہے وہ تیرا رب کرا. جہاں بندہ خود محنت کرتا ہے وہ انا نہیں لاتا. دیکھیے آپ پوری دیوار کھڑی کرے حضرت خضر، لیکن آخر میں بولے میں کھڑی نہیں کرا، تیرا رب ارادہ کرا کہ اس کے بدلے خزانہ نکلے گا بہترین. اچھا، وہ جو بچے کا قتل کرے تھے، بچے کے عوض میں اور ایک بچہ ہوگا بول کے جو بولے تھے نا، آپ کو معلوم ہے کون پیدا ہوئے؟ مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس بچے کے بدلے وہ ماں باپ کو ایک بیٹی پیدا ہوئی. جس بچے کا قتل کرے تھے نا، اس بچے کے بدلے اس ماں باپ کو ایک بیٹی پیدا ہوئی. مفسرین لکھتے ہیں اس بیٹی کے بطن سے 70 انبیاء کرام پیدا ہوئے. کتنے انبیاء کرام؟ 70 انبیاء کرام پیدا ہوئے. ایک بچہ قتل ہوا، اس کے بدلے میں دوسری بیٹی ملی، اس بیٹی سے کتنے انبیاء پیدا ہوئے؟ 70 انبیاء کرام پیدا ہوئے. تو اللہ جب اجر دیتا ہے تو ایسا بہترین اجر دیتا ہے. یہ واقعہ ہے. اس واقعے میں صبر کی تعلیم دی گئی، سوال نہ کرنے کی تعلیم دی گئی، علم حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی، علم دینے والا چھوٹا ہے تو جا کر بیٹھنے کی تعلیم دی گئی، اور اللہ کی رحمتوں کی اس کے اندر مشاہدہ کروایا گیا. اس سورے کو پڑھیے، واقعے کو پڑھیے، استقامت کو پیدا کریے، صبر کو پیدا کریے، اور اس کے اندر جو ادب سکھائے گئے، اور اس کے اندر اہم بات جو بولی گئی، آخری بات میں اپنی بول کے ختم کر رہا ہوں کہ باپ نیک تھا، خزانہ دفن کر کے گیا. اس کا مطلب مفسرین لکھتے ہیں اگر باپ نیک ہو، یا جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جن کی اولادیں ہیں،
باپ ایک زمانے میں انتقال ہو گیا، ایک زمانے میں خزانہ دفن کرا، لیکن وہ دیوار پانی پڑتے پڑتے گرنے والی تھی۔ ایک زمانہ گزر گیا، باپ نیک رہنے کی وجہ سے اس کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرا، اس کے اجر کو برقرار رکھ کے اس کی اولاد کے لیے خزانے کو چھپا کے رکھا، اور اس کے خزانے کو چھپانے کے لیے اللہ نے اپنے دو بندوں کو بھیجا، خضر کو اور موسیٰ کو۔ پتہ کیا چلا؟ باپ اگر نیک ہو تو اس کا صلہ بچوں کو ملتا ہے، اس کا گفٹ بچوں کو ملتا ہے، اور ایک بچے کو نہیں ملتا، 7 نسلوں تک ملتا ہے۔ اسی لیے باپ نیک ہونا چاہیے، اور ماں علم والی چاہیے، عورت کو علم سکھانا چاہیے۔ ایک عورت اگر علم حاصل کرے تو اس کی 7 نسلوں میں علم سفر طے کرتا ہے۔ ایک باپ اگر نیک ہو تو اس کا اجر قیامت تک اس کی پیڑھیوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ سبق اس واقعے سے حاصل کرنا تھا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم اس مجلس کو، محفل کو قبول فرما، جتنے لوگ حاضر ہوئے سب کی حاضری کو قبول فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔